पत्ता हमेशा तुरुप का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल वफाकी हुकूमत ने हुकूमत सिंध को और सिंध की असम्बली को ये पैगाम दिया था कि उसकी ये करारदाद के रेंजर्स सिंध में क़याम तो करे मगर 4 पाबंदियों के साथ उसको मुस्तरद किया था। कल वफाकी हुकूमत ने और सिंध हुकूमत को याद दिलाया था कि रेंजर्स वफाकी एजेंसी है और वफाकी कवानीन के मुताबिक ही काम कर सकती है। वफाकी कवानीन में तरदीद या उसमें तस्हीह नहीं की जा सकती, उसमें कमी बेशी नहीं की जा सकती। इस तरह से सिंध असम्बली की वो करारदाद जिसको बुनियाद बना के सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने कल वफाकी हुकूमत से कहा था कि रेंजर्स के सिंध में के क़याम को हुकूमत सिंध और उसकी असम्बली की अक्सरियत ये चाहती है कि उसे पाबंदियों से मशरूत कर दिया जाए। आज वफाकी हुकूमत का जवाब सिंध हुकूमत ने दिया है। इस सिलसिले में सिंध की काबीना का एक इजलास हुआ और इस इजलास में फैसला ये किया गया कि डट के मुकाबला किया जाएगा वफाक का और वफाक के इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जाएगा। आज सिंध की काबीना ने और सिंध के पीपल्स पार्टी के बड़ों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला किया कि कल के वफाकी मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया जाएगा। सिंध की जानिब से वफाक के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया गया है और इसके लिए अब वफाकी हुकूमत को सिंध की हुकूमत की जानिब से एक ख़त लिखा जा रहा है, जवाबी ख़त, जिसमें वफाकी हुकूमत से कहा गया है कि उसका कल का जवाब जो हुकूमत सिंध को भेजा गया था गैर आईनी है। ये गैर आईनी है और सिंध की सूबाई खुदमुख्तारी पर ये एक हमला है। किसी सूरत में भी वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत सिंध और सिंध की सूबाई असम्बली ये चाहती है कि रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से वो पाबंदियाँ, वो शराइत ज़रूर रहें जिसका कि आईन तकाजा करता है और मुख्तलिफ कवानीन जिसका तकाजा करते हैं। मुख्तलिफ कवानीन का हवाला देते हुए आज वफाकी हुकूमत से हुकूमत सिंध ने कहा है कि उसका ये मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया जा सकता कि सिंध में रेंजर्स काम करें और बिला शर्त करें और उसी अंदाज से करती रहें जैसे इससे पहले कर रही थी। वफाकी हुकूमत की जानिब के वफाकी हुकूमत को आज हुकूमत सिंध की जानिब से कहा गया है कि सिंध की अक्सरियत और उसकी असम्बली की अक्सरियत और जमहूरी अक्सरियत ये समझती है कि वफाक ने सिंध की सूबाई खुदमुख्तारी पर कदगन लगाई है और उस हवाले से उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की है जिसे सिंध की हुकूमत और उसकी असम्बली मुस्तरद करती है। आज वफाकी हुकूमत को अब से थोड़ी देर कबल, तकरीबन 1 घंटे कबल हुकूमत सिंध की जानिब से ये बात कह दी गई है कि उसके मौक़िफ़ को हम मुस्तरद करते हैं। आज काबीना के इजलास के बाद मुशीर इत्तलात सिंध जनाब मौला बख्श चांडियो ने कहा कि वज़ीर आज़म आए और वज़ीर आज़म इस मसले का हल करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वफाक और सिंध के दरमियान इस मसले को हल कराएं, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। सिंध वफाक से किसी किस्म की चपकलिश नहीं चाहता, इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सूरत हाल में सुबह से ही डट गई थी। वफाक के मौक़िफ़ को उसने तस्लीम करने से इनकार किया था। आज सेनेट में इस सिलसिले में जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, भरपूर मौक़िफ़ सामने आया और सेनेट के इजलास के दौरान शदीद हंगामा आराई भी देखने में आई। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से कहा कि वफाक के पूरस हाथियों ने समरी मुस्तरद करके सिंध पर हमला कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने इख्तियारात में मुदाखलत करके आईन की खिलाफ वर्जी की है। सुबह से ही ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि आईन की खिलाफ वर्जी की गई है, सिंध पर हमला किया गया है और इसकी इब्तिदा आज जनाब फरतुल्लाह बाबर ने सेनेट के फ्लोर पे की थी। आज सेनेट में ही सेनेटर सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द साबित करके अवाम को धोखा दिया जा रहा है, सियासी लड़ाई में इदारों को फरीक ना बनाया जाए। आज सेनेट के इजलास में सेनेटर सीसी पलोजो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा कि चौधरी निसार जिस तरह सिंध को आंखें दिखा रहे हैं वो नाकाबिल कबूल है। वजीर दाखिला का इक़दाम गैर कानूनी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं।
یہ پوری صورتحال ہے جس میں لگتا یہ نہیں ہے کہ سندھ اور وفاق کے درمیان جلتی ہوئی آگ بہت جلد بجھنے والی ہے. اس کے شعلے مزید بلند ہو رہے ہیں. کل وفاق نے سندھ کے موقف کو مسترد کیا, آج سندھ نے وفاق کے موقف کو مسترد کیا, اور آئین کی خلاف ورزی کا الزام بھی سندھ کی جانب سے اب سے 1 گھنٹے قبل وفاقی حکومت کے خلاف لگایا گیا ہے. اس خط میں جو جوابی خط آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کی جانب سے وفاقی حکومت کو لکھا گیا ہے, اور جس کی پوری حمایت کی ہے اس پورے موقف کی کہ لڑا جائے وفاق سے اس پورے معاملے میں آج سندھ کی کابینہ نے. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ سندھ کی حکومت کا اصرار اپنی جگہ کہ وفاق کو اختیار نہیں ہے کہ وہ سندھ کے اس موقف کو مسترد کر دے کہ رینجرز سندھ میں اپنے کارروائیاں کرے. 4 چارٹر ہے جس کے تحت وہ اپنی کارروائیاں کرے, لیکن رینجرز کو 4 شرائط اس کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. اور وفاق اگر اس کو مسترد کرتا ہے تو سندھ کی حکومت کہتی ہے کہ آئین اور متعلقہ قوانین سندھ کے موقف کو درست تسلیم کرتے ہیں. بجا طور پہ سندھ کی حکومت کا یہ موقف ہے, لیکن پاکستان کے چیدہ ماہرین آئین و قانون سندھ کے اس موقف کو مسترد کرتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ وفاق کے موقف کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارے اس پروگرام میں پاکستان کے انتہائی اہم ترین ماہرین قانون آئے, اور ان سب نے یک زبان ہو کے اس بات کی حمایت کی, اور یہ پوزیشن ان کی تھی, ان کی قانونی رائے یہ تھی کہ اس پورے معاملے میں وفاق کا موقف درست ہے. سندھ میں رینجرز بلا مشروط کارروائی کرے, وفاقی ازداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کارروائی کرے, اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اور سندھ کا یہ موقف غلط ہے حکومت سندھ کا کہ وہ پابندیاں لگا سکتی ہے, رینجرز کے آپریشن کو مشروط کر سکتی ہے. پاکستان کے 4 ٹاپ جو لائرز ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں, ان کی یہ رائے ہے جو کہ ہمارے اس پروگرام میں آتے رہے ہیں. ان میں جناب فروغ نسیم ہیں, جناب مبی پیرزادہ ہیں, جناب عابد زبیری ہیں, اور جناب خالد جاوید خان ہیں. اس پورے معاملے میں وفاق صحیح ہے یا سندھ؟ ان ٹاپ لیگل ایکسپرٹس کی رائے آپ ایک بار پھر سن لیجئے. 2 چیزیں ہیں کہ 2 لاز ہیں, اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ. دونوں میں فیڈرل گورنمنٹ 80A کا سیکشن 4 ہے جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ خود آرڈر پاس کر سکتی ہے رینجرز کو اختیار. رینجرز جو سول آرم فورسز میں آتے ہیں, آرم فورسز ان کو اختیارات دے سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. اس کے لیے آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے, ان کو کوئی پروونشل گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور پروونشل گورنمنٹ اگر کال کرے گی تو سیکیور کرتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے درخواست کرتی ہے کہ جی آپ ہمیں سول آرم فورسز یا آرم فورسز دے دیں ان ایڈ آف سول پاور. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے پوری ان کے پاس ثوابدید ہے کہ وہ آرڈر پاس کر کے رینجرز کو ATA یا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے اندر پاورز دے سکتے ہیں. جہاں تک رینجرز کے اختیارات کا تعلق ہے, اس کے لیے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 مسلمہ قانون ہے جو ہمیں رینجرز کے اختیارات دیکھنا ہوں گے. اس کے لیے ہمیں اور کسی ڈاکیومنٹ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی نوٹیفیکیشن چاہے قرارداد کی بنیاد پہ یا ادروائز ایشو ہوتا ہے جو کہ اس قانون سے متصادم ہے تو ظاہر ہے کہ قانون پریویل کرے. رینجرز کی موجودگی پہ ان کے آپریشن پہ کوئی کنڈیشنز امپوز نہیں کر سکتے ماں سوائے ان کنڈیشنز کی جو کہ 97 کے ایکٹ میں دی ہیں. کسی قرارداد کے ذریعے یا کسی حکومتی نوٹیفیکیشن کے ذریعے کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی اگر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو کہ 97 کے ایکٹ کے تحت آلریڈی ان کو تفویض کیا جا چکا ہے. آرٹیکل 148 ہے اور آرٹیکل 149 ہے. اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے رینجرز کو وہ تمام پاورز دے سکتی ہے جو رینجرز چاہتی ہیں. ان پرٹیکولر آرٹیکل 149 سب آرٹیکل 4 ہے جو کہ اکنامک لائف کے بارے میں بات کرتا ہے پروونس میں, تو اس میں کرپشن بھی آ گیا. ہمارے پاس پریسیڈنٹ تو موجود ہے لیکن جو آرڈر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آنا ہے 148 ریڈ ود 149 میں, اور اس میں نہ گورنر رول ہے, نہ ایمرجنسی ہے, نہ 245 ہے. 148 اور 149 اس کا آنسر ہے. وفاق کے پاس بھی اختیار ہے آرٹیکل 148 اور 149 میں, اور 148 کے سلسلے میں انہوں نے یہ اختیارات استعمال کیے ہیں, اور اس کے سلسلے میں ان کو رینجرز اختیارات دیے ہیں. بنا چون چرائے پاکستان کے ٹاپ لیگل ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ وفاق کا موقف درست ہے, رینجرز کو وہ اختیارات دے سکتی ہے, رینجرز تمام اختیارات استعمال کر سکتی ہے. سندھ کو چاہے وہ سندھ اسمبلی کی قرارداد ہو, سندھ حکومت کا موقف ہو, وہ پابندیاں رینجرز کے خلاف ازداد دہشت گردی کے معاملات میں نہیں عائد کر سکتی. وہ نہیں کہہ سکتی کہ رینجرز
دہشت گردوں کی معاونت میں اگر کسی کو گرفتار کرنا چاہے تو پہلے تحریری اجازت لے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے. وہ اگر سندھ کے کسی سرکاری افسر سے، پولیٹیشین سے یا سندھ کے سرکاری دفتر میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے کوئی کارروائی کرتی ہے تو اس کی تحریری اجازت سندھ کے چیف سیکرٹری سے لے. تمام ماہرین آئین و قانون کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو اس کا اختیار نہیں ہے. گویا ان ٹاپ لیگل ایکسپرٹس کے بقول سندھ کی حکومت کے اس پوزیشن کا، اس اقدام کا آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے. یہ ان کا موقف اخلاقی، قانونی اور آئینی حوالے سے درست نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج سندھ حکومت نے ایک بار پھر کہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کرے گی وفاقی حکومت کی. اس کا یہ اقدام سندھ کے حوالے سے سندھ کو یہ اقدامات نہ کرنے دینا رینجرز کے حوالے سے غیر آئینی ہے اور سندھ کی خود مختاری پر یہ ایک قدغن ہے. حملہ کیا گیا ہے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے غلط کام کیا ہے اور سندھ کی پیپلز پارٹی اس کی بھرپور طریقے سے نہ صرف مخالفت کر رہی ہے بلکہ وفاق کے ساتھ اپنی اس جنگ کو کئی میل آگے لے گئی ہے. آج اب سے 1 گھنٹے قبل لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پنجاب میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی کھانے پکانے کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. آج تمام جو سرکاری ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا اب یہ حال ہونا شروع ہو گیا ہے کہ تقریباً 18 گھنٹے معمول کی گیس کی سپلائی نہیں کی جا سکتی. پنجاب کے گھروں میں، ان کے کچنز کے چولہوں میں صرف 6 گھنٹے اویلیبل ہوگی پورے 24 گھنٹے میں. تو حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کچھ کر دینا چاہیے تھا اسے جو نہیں کر سکی 2.5 سال میں، یہ ہم پوچھیں گے جناب شاہد خاقان عباسی سے، وفاقی وزیر برائے گیس اور نیچرل ریسورسز آئل اینڈ گیس ہمارے ساتھ ہوں گے کمرشل بریک کے ساتھ. ویلکم بیک. پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ دور حکومت کی تیسری سردیاں پورے شباب پر ہیں اور اس سردی کی شباب کے موسم میں جو ہوتا ہے، جو ہمیشہ سے ہوتا آتا ہے، وہ اس سال بھی ہو رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون سے عوام کے ساتھ وعدے کہ ان کے آتے ہی ملک میں لوڈ شیڈنگ اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال یکسر بدل جائے گی، درست ثابت نہیں ہو رہی ہے اور تیسرا سال مکمل ہونے کو آیا ہے. ایک بار پھر صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کے گھروں میں کے کچنز میں اب کھانے پکانے کے چولہے نہیں جلیں گے. یہ نہیں ہے کہ مکمل نہیں جلیں گے، لیکن جب آپ کی مرضی ہو گیس کا چولہا جلا لے یہ نہیں ہو پائے گا. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں تقریباً 18 گھنٹے ایسے ہوں گے کہ جب گیس بالکل نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی. صبح کے 3 گھنٹے اور شام کے 3 گھنٹے کوشش کرے گی حکومت اور متعلقہ گیس کمپنیز کے گیس پہنچے اور لوگ کسی صورت میں کھانا پکا سکے. پنجاب میں گھریلو صارفین کو صبح سے شام تک کے لیے کل ملا کے تقریباً 6 گھنٹے گیس ملے گی اور اسی دوران گیس کا پریشر جو 18 گھنٹے ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. کچھ اسی قسم کی کیفیت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہونے جا رہی ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم جناب شاہد خاقان عباسی اس سے پہلے اعتراف کر چکے ہیں کہ سوئی ناردرن اور سوئی سادرن کمپنیاں جو کمپنیز ہیں وہ گھریلو صارفین کو گیس فراہم کرنے میں اس وقت ناکام ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت نے اقتدار میں آتی ہی نومبر 2013 کو وعدہ کیا تھا کہ وہ گیس کی بلا تعطل فراہمی کو ہر صورت میں یقینی بنائیں گے. 2013 میں ملک کے مختلف حصوں اور خصوصاً پنجاب میں گیس کی 8 گھنٹے بندش کی جاتی تھی. 2014 میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ کے تقریباً 10 گھنٹے ہو گئی تھی اور اس کے بعد آج 2015 میں بھی صورت یہ حال یہ ہے کہ صبح ناشتہ، دوپہر اور شام کا کھانا بنانا خواتین کے لیے ایک وبال جان ہے جو کہ بنتا جا رہا ہے. ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کے مسئلے کا یہ ہر سردیوں کا مسئلہ ہے، برقرار ہے. نواز شریف کی حکومت کے آنے کے بعد یہ کیوں برقرار ہی ہے، کیوں اس میں بہتری نہیں آئی اور وہ وعدہ کیوں پورا نہیں ہوا اور اس کی وجوہات کیا ہے، یہ ہم پوچھیں گے. اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز جناب شاہد خاقان عباسی نے. بہت بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا تیسری سردیاں آ گئی، پوری شباب میں ہے اور اب لوگوں کو پیغام گھروں میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی یہ ہے کہ آپ تیار ہو جائیں. ہر وقت آپ کو کھانا پکانے کی
گیس اویلیبل نہیں ہوگی بالکل ایسی ہی جیسے کہ ماضی میں ہوتا ہے؟ شرمندگی کی بات تو ہے نا حکومت کے لیے؟ نہیں، یقیناً شرمندگی بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک تشویش کا باعث بھی ہے کہ یہ معاملات ہیں، لیکن حقائق کو بھی سامنے رکھ کر رکھنا چاہیے اور اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور وہی ہم کر رہے ہیں۔ یہ زیادہ مسئلہ جو ہے یہ پنجاب میں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب میں ٹوٹل گیس اویلیبل ہے وہ صرف ڈیمانڈ جو ہے اس کا 60% ہے، جو صرف گھروں کی ڈیمانڈ ہے اس کی 60% گیس اویلیبل، باقی ہر چیز بند ہے پنجاب میں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی گیس اویلیبل ہے، لیکن چونکہ وہاں پر CNG بھی چل رہا ہے، دوسرے چیزوں میں بھی گیس جا رہی ہے، تو جو ٹیل اینڈ میں لوگ رہتے ہیں ان کو مسئلہ ہے۔ مثلا سواب جو ہے وہ اس سسٹم کے آخر میں ہے، وہاں پر گیس نہیں پہنچ پاتی۔ ان چیزوں کے حل کچھ آج موجود ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ذرا کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، جس کے لیے تمام صوبوں سے تعاون کی ضرورت ہے۔ اور میں نے ہمیشہ یہ ایمفسائز کیا کہ آرٹیکل 158 ان کا حصہ ہے، اس کے مطابق ہی گیس کی تقسیم ہونی چاہیے، لیکن جب آرٹیکل 158 بنا تھا تو اس وقت صرف ڈومیسٹک یوزیج تھی۔ تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سردیوں میں پورے پاکستان کی جو ڈومیسٹک جو گھروں کی ضرورت ہے اس کو پہلے پورا کریں، اس کے بعد لیکن یہ جو آئینی قدغن ہے یا آئینی مسئلہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہمیشہ سے ہے۔ یہ آپ کے سامنے گزشتہ سردی میں سن 2014 میں بھی تھا، 2013 میں بھی تھا، آپ ہی ڈیل کر رہے تھے اس صورتحال سے۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہ اتنی آسانی سے سالو ہونے والا نہیں ہے، پھر بھی جب یہ تیسری سردی آئی ہے تو یہی صورتحال ہے جو کہ پہلی سردی میں تھی آپ کے دور حکومت کی۔ تو اس کی تو ذمہ داری آپ کو قبول کرنی ہوگی نا کہ آپ اس میں بہتری بالکل نہ لا سکے۔ نہیں، دیکھیں، ذمہ داری ہم بالکل قبول کرتے ہیں، حل بھی ہم نے تلاش کرنا ہے، لیکن اگر ماضی میں کچھ کوشش کی گئی ہوتی تو آج آسانی ہوتی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اضافی گیس سسٹم میں ڈال دی ہے۔ ہماری پچھلے 15 سال سے گیس کی جو پروڈکشن ہے وہ 4000 ملین کیوبک فیٹ پر اسٹیگنٹ ہے، اس سے بڑھ نہیں پا رہی۔ اس حکومت کے دور میں بھی 67 فائنز ہوئی ہیں، 67، لیکن جو ڈپلیشن ہو رہی ہے وہ انہی فائنڈز کے برابر ہے، تو مزید گیس جو ہے وہ سسٹم میں نہیں آ رہی ڈومیسٹک پروڈکشن سے۔ تو اس سال کے مارچ میں پہلی دفعہ امپورٹڈ گیسز سسٹم میں آنی شروع ہوئی ہیں، اور تقریباً 12% اضافی گیس ہم نے سسٹم میں ڈالی ہے، لیکن اس کی وہ گیس مہنگی ہے۔ وہ پاور سیکٹر، فرٹیلائزر سیکٹر، جو کسٹمر اس کی پوری قیمت ادا کر سکتے ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم نے ملکی ضروریات جو ہیں وہ اس سے پوری کر رہے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ CCI کا فورم ہو، کوئی اور فورم ہو، جہاں پر سب صوبے یہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام جو گھروں میں ضرورت ہے اس کو پہلے پورا کریں، اور اس کے بعد دوسری چیزوں میں یہ فرمائیے گا بھائی صاحب کہ صنعتی استعمال کے لیے بھی گیس کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس جو پہلے ہی کم ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں بری طرح سے، ایسی صورت میں اگر ان کے پاس یہ انرجی اویلیبل نہیں ہوگی، گیس اویلیبل نہیں ہوگی، صنعتوں کے پاس مسائل ہوں گے۔ آج یہ خبر آئی ہے کہ وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے گیس کمپنی سے کہا ہے کہ ٹیکسٹائل یونٹس کو اور دوسرے صنعتی یونٹس کو گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اگر یہ یقینی بنایا جائے گا تو صارفین پہ مزید بوجھ تو نہیں آئے گا، ٹوٹل شٹ ڈاؤن تو نہیں ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ اس قحط کے عالم میں، گیس کی قحط کے عالم میں، خاص طور پہ پنجاب میں، آپ صنعتوں کا پیٹ بھی بھر سکیں اور گھروں کے چولہوں کا بھی؟ جی، میں نے کہا نا کہ بنیادی طور پر اضافی گیس سے معاملہ بنے گا۔ اضافی گیس الحمدللہ اس حکومت نے پہلی دفعہ سسٹم میں لے آئے ہیں، 12% اضافی گیس سسٹم میں داخل کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اسی کو استعمال کر کے جو صنعتیں بند ہو رہی تھیں پنجاب اور دیگر علاقوں میں، ان کو LNG بیس گیس، یہ ڈومیسٹک گیس نہیں ہے، گھریلو صارفین سے نہیں لی جائے گی، یہ LNG بیس گیس ان کو دی جائے گی کہ صنعتیں چل سکیں اور مزدوروں کا روزگار۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ وہ کیا کچھ تھا جو کہ آپ کو یقین تھا جب آپ حکومت میں آئے کہ ہوگا، جو نہیں ہوا، جس کی بنیاد پہ نومبر 2013 میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے قوم سے وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ کیا تھا وہ آپ بھی سن لیں اور پھر اس پہ ذرا تبصرہ فرمائیے گا۔
ہم گیس کے لیے، میں بجلی کی بات تو نہیں کرتا، لیکن گیس کے لیے ہم ایسے انتظامات کر رہے ہیں کہ ہم ابھی اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے، لیکن بجلی سے بہت پہلے انشاءاللہ گیس کی سپلائی انشاءاللہ ایسی بحال ہم کریں گے، اس پہ لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ کام کرنے کہ انشاءاللہ انڈسٹری کو اور تمام گھروں کو بغیر کسی کمی کے یا بغیر بندش کے گیس کی سپلائی ممکن ہو سکے گی انشاءاللہ۔ 2 سال 1 مہینے پہلے جناب نواز شریف کا یہ بیان تھا، لیکن 2 سال 1 مہینے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا پورا وعدہ پورا ہو چکا ہونا چاہیے تھا، 75% ہو جانا چاہیے تھا، 50% ہو جانا چاہیے تھا، 25% ہو جانا چاہیے تھا، مگر صورتحال تو جو کی تو ہے، یہ کیسے؟ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس گیس کی کمی کو پورا کریں گے۔ 12% اضافی گیس سسٹم میں آنے کی گنجائش آج موجود ہے، جو پہلے اس سے نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اب اس کو ہم نے استعمال کر کے اور گھریلو صارفین کے معاملات کو بھی طے کرنا ہے۔ بدقسمتی سے جب سے ہم نے یہ ٹرمینل لگایا ہے، ابھی تک جو اوگرا کے معاملات تھے، جو پاور سیکٹر کے معاملات تھے، یہ ایل این جی کے پوری طرح طے نہیں ہو سکے، حالانکہ ہم کانٹریکٹ کے مطابق آج بھی ری گیسیفائی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک امپورٹڈ گیسز کا سواپ کرنا تھا، یعنی ہم گرمیوں میں ڈومیسٹک گیس کو امپورٹڈ گیس کی پرائس پر دیتے، جو صارفین اس کو استعمال کرتے ہیں، اور سردیوں میں امپورٹڈ گیس کو ڈومیسٹک گیس کی پرائس پر ڈومیسٹک کسٹمر کو دے دیتے۔ یہ اگر ہمارے پاس اس عرصے میں یہ ری گیسیفیکیشن موجود ہوتی تو اس سال یہ ہو جاتا۔ بدقسمتی سے وہ نہیں ہو پایا، اس میں بہت سی تنقید بھی ہمارے میں ہوئی کہ یہ کانٹریکٹ ٹھیک نہیں ہے، یہ پرائس ہونی چاہیے۔ وہ حکومت کو زیادہ محتاط رہی، ہم بھی زیادہ محتاط رہے، لیکن اب یہ معاملات کافی حد تک طے ہو رہے ہیں۔ لیکن بھائی صاحب، آپ طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ اب سے تقریباً 1 مہینے پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو ایل این جی کا بہت بڑا جو کانٹریکٹ، جو اصل جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہم کرنے والے ہیں قطر کے ساتھ، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ 1 ای سی سی اور اس کے بعد سے 3 ای سی سیز ہو چکی ہیں، 1.5 مہینہ گزر چکا ہے۔ یہ گورنمنٹ کی نمبر 1 پرائرٹی ایشو ہے، اور اس پہ اس طرح سے صورتحال جو ہے قابو میں نہیں آ رہی ایسا لگتا ہے۔ دوسری جانب تیل کی قیمتیں دنیا میں جو ہے وہ کریش کر گئی ہیں، اور ایسا تو اب سے کم از کم 11 سال پہلے نہیں ہوا تھا جتنی کم قیمتیں ہوئی۔ اب ہم سوچیں کہ اس طوالت کی وجہ سے، اس ڈیلے کی وجہ سے ہم جو لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر رہے ہیں ہمیں کہیں سستی گیس ملے گی، کیونکہ یہ سب چیزیں آئل پرائسز سے کسی نہ کسی صورت سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں۔ نہیں، ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتی ہے، اور میں نے کہا کہ ہم نے تقریباً 2 مہینے پہلے ای سی سی میں بھیج دی ہے، لیکن چونکہ بہت تنقید اس معاملے میں ہوئی، اس لیے ای سی سی بھی زیادہ محتاط ہے۔ وہاں بہت سوال جواب ہوئے ہیں، بڑی کھل کر بات ہوئی ہے ہر نقطے سے۔ اس کانٹریکٹ کو، جو کہ 18 مہینے لگے کانٹریکٹ کو نیگوشیٹ ہونے میں، اس کو اینالائز کیا گیا ہے۔ ابھی بھی لوگوں کے بہت سے سوالات موجود ہیں۔ تو یہی جمہوریت جو ہوتی ہے، وہ کبھی تیزی سے اس میں چلنے میں دشواری ضرور آتی ہے، لیکن بھائی صاحب کا ایسا نہ ہو کہ وقت ہی گزر جائے، کیونکہ آدھے سے زیادہ وقت تو گزر گیا ہے۔ جمہوریت کا حسن ہے۔ بہرحال لیتے ہیں کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے۔ نیوز ہیڈ لائنز کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم خبریں۔